शाफी कौम का है पाक यहोवा निस्सी, तू झंडा कौम का है पाक यहोवा राफा, तू शाफी कौम का। तेरे पीछे चले और शक ना करे, बल्कि रखे ईमान है मसीह मेहरबान। तेरे पीछे चले और शक ना करे, बल्कि रखे ईमान है मसीह मेहरबान। जो भी चाहे हो जाएगा, यहोवा 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 जिंदा हुआ, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा यहोवा Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. यहोवा निस्सी हमारा झंडा है, यहोवा शालोम हमारी तसल्ली है। हालेलुया। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं कि वो हर वक्त हमारे साथ रहता है, उसके वादे सच्चे हैं, उसका कलाम बरहक है और इसमें लिखी हुई कोई बात टल नहीं सकती। लिखा है आसमान और जमीन टल जाएंगे मगर मेरे मुंह की बातें हरगिज हरगिज ना टलेंगी। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं और आज के कलाम की तरफ चलते हैं जो हम सब के लिए बरकत का बायस है। और पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि कैलेंडर कहाँ से शुरू हुआ, दिन कहाँ से शुरू हुए। हमने पैदाइश पहला बाब उसको स्टडी किया था और हमने ज़मानों के बारे में अपने दौर को देखा था, क्योंकि वक्त जब खुदा ने बनाया वो खुदा रूह है और रूह जो भी चीज़ बनाती है, जो भी क्रिएट की गई है, वो अबद तक रहने के लिए की गई है। हमारी उम्र ख़त्म हो सकती है, ज़माने ख़त्म हो सकते हैं, मगर वक्त चलता रहता है, वक्त अबद तक चलता रहेगा। टाइम नेवर स्टॉप्स। सो खुदा का शुक्र करते हैं। और हमने देखा कि जेनेसिस चैप्टर 1 में कि जब खुदावन ने नय्यर अकबर और नय्यर असगर बनाया, यानी कि एक बड़ा सितारा जिसे सूरज कहा गया ताकि वो दिन पर हुकूमत करे, और चांद छोटे सितारे को कहा गया जो रात पर हुकूमत करेगा, और सितारे भी बनाए। और लिखा है कि ताकि, मेरे साथ निकालें पहला बाब पैदाइश, जेनेसिस चैप्टर 1 पैदाइश पहला बाब और उसकी 14वीं आयत हमने पढ़ी थी। और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हों कि दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हों। सो खुदा ने आसमान में सीजन्स को प्रोजेक्ट करने के लिए, सीजन्स की खबर देने के लिए निशानात रखे हैं। जैसे हमने सीखा था कि एक सितारा खुदा ने कायम किया था जो मसीह यस्सु की पैदाइश की खबर देगा, और मजूसी उसको देखकर, उसको परखकर, उसको स्टडी करके, उसको फॉलो करते हुए अपने सीजन को समझे, और खुदावंद यीशु की शख्सियत के रुतबे को उन्होंने कबूल किया और अपने हदिये और नजराने, बादशाह, वो खुद भी बादशाह थे मगर वो बादशाहों के बादशाह के को उन्होंने सरेंडर किया, अपने नजराने लेकर आए। नजराने लाने का मतलब है कि आई सबमिट टू अ बिगर किंग हु इज बिगर एंड ग्रेटर देन मी, और उसके सामने झुकने का मतलब ये है कि वो जमानों का खुदा है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो शहंशाहों का शहंशाह है। हालेलुया। और अब्दी बादशाहत हमारे जिंदा खुदावन यीशु की है। हमने ये सीखा कि दिन की कैलकुलेशन यहूदियों के कैलेंडर में कैसे होती है।
ہمارا کیلنڈر رات کو 12 بجے ڈیٹ چینج کرتا ہے، یہودیوں کا کیلنڈر شام کو 6 بجے جو بائبل کے مطابق ہے لکھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پہلا دن ہوا۔ اسی وجہ سے خداوند یسوع کی پیدائش میں نہایت بڑا کنفیوژن ہے، لوگ کیلکولیٹ کر کے 3 دن 3 راتیں پوری نہیں کر پاتے، بیکاز دیٹ از ناٹ دا ببلیکل کیلنڈر۔ بائبل کے کیلنڈر کے مطابق خداوند یسوع کی مصلوبیت بدھ کے دن ہوئی تھی۔ That was Good Friday means nothing according to the Bible. لیکن ٹریڈیشن اتنا اسٹرانگ ہے، ہم اس کو بدل نہیں سکتے، نہ اس پر بحث کرنے کا کوئی فائدہ ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کے ایمان بگڑتے ہیں بجائے اس کے کہ ایمان مضبوط ہو۔ ہمیں اپنی نالج کے لیے سیکھنا ضروری ہے کہ کیسے شام اور صبح بائبل کے مطابق ملا کر بدھ سے لے کر یہودیوں کے اتوار جو کہ سبت کا دن شام کو سیٹرڈے کی شام 6 بجے جیسے ہی سبت ختم ہوتا ہے ویسے ہی ان کا اتوار شروع ہو جاتا ہے۔ خداوند یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا سنڈے کے دن ہوا تھا، مگر ہمارے سنڈے کے دن نہیں ہوا تھا، یہودیوں کے سنڈے کے دن ہوا تھا۔ اس کنفیوژن کو ضرور اپنے ذہنوں میں دور رکھیں، اپنا گڈ فرائیڈے منائیں، اپنا پام سنڈے منائیں جیسے چرچ کر رہے ہیں۔ وی آر ناٹ ہیئر ٹو چینج اینی ٹریڈیشن، بٹ اپنی نالج قائم رکھیں تاکہ جب غیر قوموں سے لوگ مسیحت میں آتے ہیں اور وہ سوال اٹھاتے ہیں تو آپ کو جواب دینے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اپنی نالج کے لیے نئے لوگوں کو غلط تعلیم مت دیں، ہمیں دی جا چکی ہے، ہم اس کو بدل نہیں سکتے، نہ ہم بشپس کو بدل سکتے ہیں، نہ پوپس کو بدل سکتے ہیں، نہ ہم کسی ڈینومینیشن کو بدل سکتے ہیں۔ ڈونٹ گیٹ انٹو silly arguments جہاں سے کچھ نہیں نکلے گا سوائے جھگڑوں کے۔ So we must avoid all sorts of debates. کلام میں لکھا ہے کہ فضول کی بحث سے پرہیز کرو، اس سے سننے والوں کا ایمان بگڑ جاتا ہے۔ So we must be careful what we say and how we say. So میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ کلیسیوں میں بگاڑ ڈالنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کل کو اٹھ کے اپنے پادری صاحب کو سکھانے چلے جائیں کہ جی ہم نے تو یہ سیکھا ہے۔ Don't do that. You must submit to your authority. کیونکہ اس کے ذمہ دار وہ ہیں، آپ لوگ نہیں ہیں۔ ٹریڈیشن جو کچھ کر رہا ہے، ہم کرسمس بھی منا رہے ہیں، بائبل میں نہیں ہے، ہم ایسٹر منا رہے ہیں، بائبل میں نہیں ہے، گڈ فرائیڈے منا رہے ہیں، بائبل میں نہیں ہے، مگر لوگوں کے ایمان کے لیے اچھا ہے، لوگ عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، خداوند یسوع کی ورشپ ہوتی ہے۔ گڈ فرائیڈے اس لحاظ سے اچھا ہے کہ ایٹ لیسٹ کسی بھی طریقے سے مسیح کی مصلوبیت کو یاد تو کیا جاتا ہے، اس لحاظ سے اچھا ہے۔ کرسمس اس لیے اچھا ہے کہ ہم اس کی پیدائش کو ریکگنائز تو کرتے ہیں کہ ایک انسان دنیا میں ایسا پیدا ہوا ہے، کسی بھی طریقے کو ہوا ہے، اس کی بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر ایک انسان بغیر انسان کے بغیر مرد کے پیدا ہوا ہے اور ہسٹری اس کی گواہ ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنا ایک اچھی بات ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ باتیں میں نے اپنے استاد محترم جناب ہزقیل صاحب سے، پاسٹر ہزقیل سے سیکھی، اور میں شکر کرتا ہوں کہ اتنے وائز خادم خدا نے اتنے اچھے مینٹرز دیے جنہوں نے ہمیشہ مجھے بحث سے روکا اور کہا کہ پاسٹر آصف اپنی تعلیم کو صحیح رکھیں، دنیا کو ہم بدل نہیں سکتے لیکن جتنی زندگی ہم بدل سکتے ہیں ان کو ضرور بدلیں۔ سو نئے لوگ جو سکھوں سے، ہندوؤں سے اور دوسرے غیر مذاہب سے، اسلام سے مسیحیت میں آتے ہیں، آپ ان کو صحیح تعلیم دیں۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے زمانوں کا امتیاز آپ کو میں نے بتایا کہ آدم سے لے کر ابراہام تک 2000 سال، ابراہام سے خداوند یسوع تک پھر 2000 سال، اور خداوند یسوع کے پہلی آمد سے لے کر دوسری آمد تک دوسرے 2000 سال جب بادلوں پہ آئیں گے۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ 4000 سال، یہ 6000 سال پورے ہوتے ہیں، اور میں نے ذکر کیا تھا کہ آدم 970 برس تک زندہ رہا، یعنی کلام کے مطابق اگر 1000 سال ایک دن بنتا ہے خدا کی حضوری میں، تو آدم سے لے کر ابراہام تک 2000 سال 2 دن بنتے ہیں، پھر ابراہام سے خداوند یسوع مسیح تک 2000 سال پھر سے 2 دن بنتے ہیں، یعنی آدم سے یسوع تک 4 دن بنتے ہیں۔ اس کے بعد خداوند یسوع سے لے کر آج تک 2020 سال بنتے ہیں، یعنی 6 دن اصل میں پورے ہو چکے ہیں۔ اب جو وقت جس میں ہم زندہ ہیں یہ ایکسٹینڈڈ ٹائم ہے جو 6 دن کے بعد خداوند نے پرولونگ کر دیا ہے، کیونکہ ابھی بہت سے لوگوں کا پیدا ہونا اور نجات پانا باقی ہے۔ اس لیے خداوند یسوع انتظار کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان لے آئیں اور خداوند کی بادشاہی میں شامل ہو سکیں۔ آمین۔ I hope we all understand that. So یہ ہم نے
मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसके 24वें वात में बहुत से निशानात देखे और खुदावन यीशु ने बड़ी तफसील से अपने शागिर्दों को सिखाया कि जब ये हालात होंगे तब भी खात्मा नहीं होगा, उसके बाद ये होगा तब भी खात्मा नहीं होगा, उसके बाद ये होगा तब भी खात्मा नहीं होगा, तो उसके बाद ये होगा फिर भी खात्मा नहीं होगा। और आखिरी बात खुदावन यीशु ने मत्ती 24 के आखिर में कहा कि जब तक आसमान की बादशाही की मुनादी हर जान तक नहीं हो जाती, पूरी दुनिया में नहीं हो जाती, तब तक खात्मा नहीं होगा। जैसे ही कैलकुलेटर बताएगा कि इट इज डन, जीसस विल अपीयर ऑन द क्लाउड्स। हालेलुया। और हर मसीही आसमान पर नहीं उठाया जाएगा, सिर्फ वो जिन्होंने जो बरगजीदा है, जिनकी लाइफ परफेक्ट है। दोगले मसीही छोड़ दिए जाएंगे उन अजियतों के लिए जो उसके बाद शुरू होंगी। उन शदीद अजियतों से बचने के लिए खुदावंद अपनी कलीसिया को उठा ले जाएगा, बरगजीदों को ले जाएगा, क्योंकि दे डू नॉट डिजर्व टू गो थ्रू सच टाइम एंड ट्रिबुलेशन। मेरी एक दरखास्त है सब लोगों से कि प्लीज अपनी अपनी स्क्रीन ऑफ कर दें और सिर्फ कलाम ध्यान से सुने और नोट्स, क्योंकि ऐसे डिस्ट्रैक्शन होती है, हम बहुत बार दूसरों लोगों को देखना शुरू करते हैं। सो प्लीज मेरी दरखास्त है, आप सिर्फ मेरी स्क्रीन ऑन रहेगी क्योंकि इस पे मैं अभी एक चार्ट दिखाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रेवरेंड पीटर आप अपनी स्क्रीन ऑन रखें प्लीज। एंड देन एवरीबॉडी एल्स प्लीज अपनी स्क्रीन ऑफ कर लें, ध्यान से गौर से कलाम सुने। ये बातें बहुत ध्यान से सुनने की, और अपने पेन और अपने पेपर्स पास रख लीजिए। और अगर ये चार्ट की आप जो हम दिखाने जा रहे हैं, आप अगर इसकी पिक्चर खींच सकते हैं तो अपने मोबाइल फोन से इसकी पिक्चर्स खींच लें। अगर आप अपने मोबाइल फोन पे जूम में हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपके पास हमेशा रहे और आपको याद रहे। और अगर आपको सवाल हो तो यू कैन आस्क रेवरेंड पीटर एंड वी कैन डिस्कस इट इन एनी सेशन। So, Reverend Peter, if you can please show the chart, and then I will start teaching today. Praise God. मुझे उम्मीद है कि हम सब ये चार्ट देख सकते हैं। I hope it is big enough. ये थोड़ा बड़ा कर दें, और अगर ये टिल्ट हो सकता है, I think sideways कर दें। That's better. Wonderful. This is good. अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लीज सब लोग अपने स्क्रीन्स ऑफ रखें, यानी अपने कैमरा ऑफ रखें, लेकिन इस पिक्चर को जरूर आप कॉपी करें। नाउ दिस इज द प्लान ऑफ द एंड, और इसमें आप 4 सेक्शंस देख रहे हैं। पहली बड़ी लाइन जहां पर सलीब लगी है, चर्च एज है। चर्च एज वो दौर है जिसको मैंने कहा कि ये एक्सटेंडेड टाइम है जिसमें इस वक्त हम जिंदा हैं। दिस चर्च एज, इस वक्त हम चर्च एज में हैं। इसके बाद जहां पर लिखा है रैप्चर होगा, रैप्चर का मतलब है कि खुदावन यीशु बादलों पर आएंगे, जमीन पर नहीं आएंगे। फरिश्तों के साथ बादलों पे आएंगे, नसिंगा फूंका जाएगा। और इसका जिक्र पहला थेसलुनीकियों 4 बाब में हुआ है। मेरे साथ निकालिए, लेट्स गो टू Thessalonians chapter 4, 1 Thessalonians chapter 4 और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। We'll read the whole chapter. पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। ये चर्च एज किसी भी टाइम पर खत्म हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि खुदावन ने 6 दिनों में पूरी जमीन तैयार की, सारी चीजें बनाई, 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदा ने पूरी ह्यूमैनिटी को 6000 साल में रखा है। 6000 साल पूरे हो चुके हैं। अब एक्सटेंडेड टाइम है जिसको हम ग्रेस टाइम कहते हैं। हालेलुया। अब एक्सटेंडेड टाइम है और ये वक्त कभी भी खत्म हो सकता है, क्योंकि फरिश्ते कैलकुलेट कर रहे हैं जैसे ही आसमान की बादशाही की खुशखबरी हर कान तक पहुंच जाएगी। वो अब फेसबुक के जरिए जा सकती है, इंस्टाग्राम के जरिए जा रही है। जब आसमान के ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। ये आसमान पे सिर्फ खुदा कर सकता है कि बहुत सारे इवेंजलिस्ट कौमों में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग ईमान ला रहे हैं, कुछ रिजेक्ट कर रहे हैं, कुछ परसिक्यूट कर रहे हैं। हर तरीके से कलाम कहीं ना कहीं पहुंचाया जा रहा है। और अभी मैस इवेंजलिज्म हो रहा है पूरी दुनिया में, थ्रू फेसबुक,
through several social media, through channels, TV channels, through radio channels, through so many apps are there. और YouTube के वसीले से, हर तरीके से, Zoom के वसीले से इतनी मीटिंग्स और इतनी दुनिया Facebook पे मीटिंग्स अटेंड कर रही है. So the gospel is going faster than ever. और आप नहीं जानते कि वो घड़ी कब आ जाएगी कि खुदावन यीशु इस एक्सटेंडेड टाइम को एकदम स्विच ऑफ करेगा. हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए इस वक्त ये जरूरी है कि हम ये रैप्चर से पीछे ना रह जाएं. हमारे लिए जरूरी है कि हम खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारें और कलाम की हर बात को पर अमल करके उठाए जाने वालों में शामिल हो सकें, क्योंकि जो छोड़े जाएंगे वो बहुत 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 ज्यादा अजियत का शिकार होंगे. So let us read 1 Thessalonians chapter 4 from verse 1. पहला थस्सलुनीकियों चौथा बाब और उसकी पहली आयत. गर्ज ए भाइयों, हम तुमसे दरखास्त करते हैं और खुदावन यीशु में तुम्हें नसीहत करते हैं कि जिस तरह तुमने हमसे मुनासिब चाल चलने और खुदा को खुश रखने की तालीम पाई. दिस इज द रिक्वायरमेंट. क्या करना है? जिस तरह मुनासिब चाल चलनी है. कलाम सुनने तक महदूद नहीं रखना. सुनाने का बहुत शौक है हमें. हर बंदा चाहता है मुझे मौका मिले मैं कलाम सुनाऊं, लेकिन मौका ढूंढें कि आपको कलाम पर चलना चाहिए. यहां पर सुनने सुनाने की बात नहीं है, चाल चलनी है, जिंदगी गुजारनी है और खुदा को खुश करने की तालीम पाई. और जिस तरह तुम चलते भी हो उसी तरह और तरक्की करते जाओ. दैट इज द रिक्वायरमेंट फॉर योर रैप्चर. आसमान पे उठाए जाने की ये प्री रेक्विजिट है, ये कंडीशन है. ये उठाया जाना कंडीशनल है, अनकंडीशनल नहीं है. हर मसीही नहीं उठाया जाएगा. आई से इट अगेन, हर मसीही नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने तुमको खुदावन यीशु की तरफ से क्या क्या हुक्म पहुंचाए. चुनाचे खुदा की मर्जी ये है, हालेलुया, कि तुम पाक बनो. पाक बनने का मतलब है हर बुराई से अपने आप को बचाए रखो. ना की जगह ना कहो, हां की जगह हां कहो, और डरो मत चाहे जान चली जाए. अपने आप को पाक, कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़र्फ को हासिल करना जाने. ना शहवत के जोश से, ना उन कौमों की माने जो खुदा को नहीं जानती. और कोई शख्स अपने भाई के साथ इस अमर में ज्यादती और दगा ना करे, क्योंकि खुदावन इनके साथ इन सब कामों का बदला देने वाला है. चुनाचे हमने पहले भी तुमको तंबीह करके जिता दिया था, इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया है. बस जो नहीं मानता वो आदमी को नहीं बल्कि खुदा को नहीं मानता, जो तुमको अपना पाकरू देता है. जिन लोगों के पास पाकरू है, बपतिस्मा पा चुके हैं, और वो झगड़े और बुगज और हसद और लड़ाइयों और बैकबाइटिंग और गॉसिप और हर किस्म की बिद्दत से भरे हुए हैं, वो नापाक लोग हैं और वो हरगिज आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे. 9वीं आयत में लिखा है, मगर बरादराना मोहब्बत की बाबत तुम्हें कुछ लिखने की हाजत नहीं, क्योंकि तुम आपस में मोहब्बत करने की खुदा से तालीम पा चुके हो. हालेलुया. मेरे साथ 13वीं आयत में चलते, वर्स 13. आए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो कि औरों की माने जो नाउमीद हैं गम ना करो, क्योंकि जब हमें यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला के से उसी के साथ ले आएगा. चुनाचे हम तुमसे खुदावन के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावन के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज के नसिंगे के साथ उतर आएगा. जमीन पर नहीं आएगा, बादलों पर आएगा, और पहले वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे. फिर हम जो जिंदा होंगे उनके साथ कहां उठाए जाएंगे? बादलों पर. सो अगर कोई कहता है कि यीशु आएगा और जमीन पे आ जाएगा सीधा, तो यीशु जमीन पे आ जाएगा, हम बादलों पे चले जाएंगे. यीशु के पास जाना है, तो अगर यीशु बादलों पे आया तो फिर हम बादलों में जाएंगे. यीशु जमीन पे नहीं आएगा पहली आमद.
یہ سیکنڈ کمنگ کی فرسٹ فیز ہے. فرسٹ فیز ریپچر ہے. یسوع بادلوں پر آئے گا اور جو پہلے وہ جو مسیح میں موئے وہ جی اٹھیں گے اور پھر زندہ میں سے جو برگزیدہ ہوں گے ان کو لیا جائے گا. پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو. ہاللیلویا ہاللیلویا. ہماری کوشش یہ ہے ہونی چاہیے کہ ہم مسیح کی بادلوں پر آمد میں شامل ہو سکیں. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو جج بننے کے لیے کوالیفائی کریں گے. اس کے بعد ٹریبولیشن دیکھ رہے ہیں آپ 7 ایئرز جہاں لکھا ہوا ہے. سو اسکالرز نے یہ کیلکولیٹ کیا کہ اس کے بعد کا دور 7 سال کا ہوگا جب ہم یسوع کے ساتھ بادلوں پر ہوں گے. زمین پر شیطان گرا دیا جائے گا. اس وقت شیطان کا جو اڈا اور ہیڈ کوارٹر ہے وہ دوسرے آسمان پر ہے. شیطان اس وقت زمین پر نہیں ہے. جیسے ہی ہم اٹھائے جائیں گے شیطان زمین پر گرا دیا جائے گا اور جب وہ زمین پر آئے گا تو وہ بڑی تباہی مچائے گا. اور اس کا ذکر مکاشفہ میں لکھا ہے اور ہم پڑھیں گے کہ وہ جب زمین پر آئے گا تو وہ کیا کرے گا. ہاللیلویا. یہ 7 سال کا دور ہے. اس 7 سال کو 3.5 اور 3.5 سال میں تقسیم کیا گیا ہے, ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. پہلے 3.5 سال میں شیطان یروشلم پر اٹیک کرے گا اور اس پہ قبضہ کرے گا. اگلے 3.5 سال شیطان یروشلم کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنائے گا جو پورا ورلڈ وائڈ ہیڈ کوارٹر ہوگا. پورے جہان پر اس کا کنٹرول ہوگا, پوری دنیا پر اس کا کنٹرول ہوگا اور ہر قوم کو وہ کنٹرول کرے گا. اور اس کی حکومت کا دور صرف 3.5 سال. وہ داؤد کے تخت کی جگہ اپنا تخت رکھے گا. ہاللیلویا. اور میرے ساتھ نکالیں مکاشفہ اس کا اس کا 20واں باب دیکھتے ہیں. وہ چیپٹر 20 دیکھتے ہیں. بلکہ ایسے کرتے ہیں 19واں باب پڑھتے ہیں. لیٹس گو ٹو چیپٹر 19. سو میری بات دھیان سے سنیں. خداوند یسوع جب بادلوں پر آئیں گے برگزیدوں کو اپنی کلیسیا کو اٹھا لے جائیں گے. زمین پر وہ لوگ رہ جائیں گے جو دوگلے ہیں اور ایمان پر سچائی سے نہیں چلے. وہ زمین پر چھوڑ دیے جائیں گے. 7 سال کے دور میں آسمان سے شیطان زمین پر گرایا جائے گا اور وہ آ کر بہت سے مقدسوں کو اور بہت سارے جو مزید مسیحی ہو رہے ہوں گے ان کو فوراً قتل کرے گا. بڑی قتل و غارت ہوگی, بڑا خون بہے گا. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ ٹریبولیشن کے اینڈ میں لکھا ہے ارمیگڈن, یہ ہر مجدون کی لڑائی ہے. یہاں پر آپ اگر ٹاپ پر دیکھیں تو لکھا ہے میرج سپر. یہ دلہا خداوند یسوع ہم جو اٹھائے گئے ہوں گے 7 سال کے بعد خداوند فرشتوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ زمین پر اترے گا. فرسٹ فیز میں خداوند یسوع صرف بادلوں پر آیا ہے. 7 سال انتظار کر کے اس کے بعد پھر ہر مجدون کی جنگ ہوگی جس میں خدا کے فرشتے شیطان کے فرشتوں کو باندھ کر انہیں آگ کی جھیل میں پھینکیں گے اور شیطان 1000 سال کے لیے باندھ دیا جائے گا. یہ برہ کی شادی سیکنڈ کمنگ کی سیکنڈ فیز ہے. آمین. سو میرے ساتھ پڑھتے ہیں. اس کا ذکر مکاشفہ 19ویں باب میں لکھا ہے. ان باتوں کے بعد میں نے آسمان سے گویا بڑی جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ ہلیلویا, نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے, کیونکہ اس کے فیصلے راست اور درست ہیں, اس لیے کہ اس نے بڑی کسبی کا انصاف کیا, جس نے اپنی حرام کاری سے دنیا کو خراب کیا تھا اور اس نے اپنے بندوں کا خون کا بدلہ لیا. پھر دوسری بار انہوں نے ہلیلویا کہا اور اس کے جلنے کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا. اور 2400 بزرگوں اور 4 جانداروں نے گر کر خدا کو سجدہ کیا اور جو تخت پر بیٹھا تھا کہا آمین ہلیلویا. اور تخت میں سے یہ آواز نکلی کہ اے اس سے ڈرنے والے بندو, خواہ چھوٹے ہو خواہ بڑے, تم سب ہمارے خدا کی حمد کرو,
پھر میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور سخت گرجوں کی سی آواز سنی کہ ہاللویا، اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے۔ آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں۔ اور اس نے مجھ سے کہا، لکھ، مبارک ہیں وہ جو برا کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ یہ خدا کی سچی باتیں ہیں، اور میں نے اسے سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاؤں میں گرا اور اس سے کہا کہ خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہیں، خدا ہی کو سجدہ کر۔ پھر آگے 11ویں آیت میں، پھر میں نے آسمان کو کھلا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا، اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا نام، ہاللویا، ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ ہاللویا، یہ وہی ذبح کیا ہوا برا ہے جو کلام حق ہے، جو مجسم ہوا، جو ہمارے درمیان رہا، اور اس کا ہم نے ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ اس کا ذکر پہلا یوحنا کے پہلا باب، اس کے پہلے باب میں ہے۔ 14ویں آیت، اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تلوار نکلتی ہے، ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ ہاللویا۔ پھر میں نے ایک فرشتوں کو آفتاب پر کھڑے ہوئے دیکھا، اور اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ آسمان کے سب اڑنے والے پرندوں سے کہا، خدا کی بڑی ضیافت میں شریک ہونے کے لیے جمع ہو جاؤ، تاکہ سب بادشاہوں کا گوشت اور فوجی سرداروں کا گوشت اور زور آوروں کا گوشت اور گھوڑوں اور ان کے سواروں کا گوشت اور سب آدمیوں کا گوشت کھاؤ، خواہ آزاد ہوں، خواہ غلام، خواہ چھوٹے، خواہ بڑے۔ یہاں پر خداوند یسوع زمین کی ساری بادشاہتیں جو شیطان نے قائم کیے تھے اس کے ایجنٹ ہیں، اس کے بنائے ہوئے پریزیڈنٹس، اس کی بنائی ہوئی گورنمنٹس، اس کے بنائے ہوئے کاؤنسلرز، اس کے بنائے ہوئے منسٹرز، وہ سارے کے سارے خداوند ہلاک کر دے گا۔ یہ پرندے عام پرندے نہیں ہیں، یہ پرندے نشان ہیں ان فرشتوں کے، اور یہ وہ ڈیمنز ہیں، وہ بدروہیں ہیں جو انسانوں میں گھس کے زمین پر شیطان کی بادشاہی قائم کرتے ہیں۔ ان سب کی بادشاہتیں خداوند ڈسٹروائے کر دے گا، ملیا میٹ کر دے گا، تہس نہس کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا، اور خود خداوند اس تخت پر بیٹھے گا جو خداوند یروشلم میں قائم کرے گا۔ 19ویں آیت، پھر میں نے اس حیوان اور زمین کے بادشاہوں اور ان کی فوجوں اور اس گھوڑے کے سوار اور اس کی فوجوں سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھے دیکھا، اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جن سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس کے بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا۔ وہ دونوں آگ کی جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندھک سے جلتی ہے، اور باقی اس گھوڑے کے سوار کی تلوار سے جو اس کے منہ سے نکلتی تھی قتل کیے گئے، اور سب پرندے ان کے گوشت سے سیر ہوئے۔ یہ ہے ہر مجدوم کی لڑائی، یہ ہے برے کی شادی، جب وہ زمین پر آئے گا اپنے برگزیدوں کو، اپنی کلیسیا کو جمع کرے گا۔ یہاں سے 7واں دن شروع ہوتا ہے۔ یہ 7واں دن 1000 سال کا ہے جس کو ہم ملینیم کہتے ہیں۔ اس 1000 سال میں برگزیدوں کو ریوارڈ دیے جائیں گے، ان کو بادشاہتیں دی جائیں گی۔ یہ ججمنٹ ڈے نہیں ہے، یہ ریوارڈ ڈے ہے۔ یہ شادی کی سیلیبریشن اس لیے کہا ہے کہ جنہوں نے شادی کی تیاریاں کی، جہاں پر 10 کنواریوں کا ذکر ہے کہ 5 کے پاس تیل
تھا، 5 کے پاس نہیں تھا. اور میں نے ایک ٹیچنگ میں سکھایا تھا کہ تیل کا کیا مقصد ہے. تیل آپ کا چال چلن ہے جس سے آپ کی شکر گزاری کا اور آپ کی راست بازی کا پیالہ لبریز ہے. ہاللیلویہ. وہ لوگ برہ کی شادی میں شامل ہوں گے. ہاللیلویہ. خداوند آپ کے پیالوں کو لبریز رکھے. خداوند آپ کے پیالوں کو چھلکنے کے لائق بنائے کہ آپ کی راست بازی اور سچائی اور عملی پریکٹیکل زندگی اس حد تک بڑھے کہ آپ اس بادشاہی میں داخل ہو سکیں جہاں پر برگزیدوں کو ریوارڈ دیے جائیں گے. اگر آپ یہ ملینیم میں دیکھیں تو نیچے لکھا ہے سیٹن باؤنڈ اینڈ دین ایٹ دا اینڈ آف the 1000 years سیٹن از لوزڈ. یہ جھوٹا نبی آگ کی جھیل میں ڈالا گیا ہے. اور کیا لکھا ہے وہ جانور, کیا لکھا ہے جھوٹا نبی پکڑا گیا ہے اور وہ حیوان. یہ حیوان سب سے بڑا ایجنٹ ہے شیطان کا. ان دونوں کو باندھ کے آگ کی جلتی ہوئی جھیل میں ڈالا گیا اور شیطان کو باندھا گیا, جھیل میں نہیں ڈالا گیا ابھی. اس کی وجہ ہے یہ 1000 سالہ بادشاہت خداوند یسوع خود تخت پر بیٹھیں گے. مجھے اور آپ کو کنگڈمز دی جائیں گی, ہمیں علاقے دیے جائیں گے, ہم ان پر راج کریں گے, ہم ان پر کنگز ہوں گے. ہاللیلویہ. I can't wait for that time. آپ کسی کی بادشاہت چھوٹی ہوگی, کسی کی بڑی ہوگی, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کیا 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 ہے, کس حد تک کیا ہے. کسی کو 30 گنا, کسی کو 60 گنا, کسی کو 100 گنا. آمین. آپ کی عملی زندگی مطابق جیسا آپ نے خداوند میں رہ کر جتنی محنت کی ہے خدا کی بادشاہی کے لیے, اس کے حساب سے آپ کی کنگڈم اور آپ کی اتھارٹی کا سائز ہوگا. کسی کو ایک محلہ ملے گا, کسی کو جو ہے پورے اسٹیٹ ملے گی, کسی کو پورے ملک مل جائے گا, کسی کو کئی ملک مل جائیں گے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا کام کیا. بٹ دس ٹائم از اے ریوارڈ ٹائم. دس ٹائم از سیٹنگ اپ دا کنگڈمز. اور تب بھی لوگ ایسے ہوں گے جو خداوند یسوع کو تخت پہ بیٹھا دیکھ کر آپ کی کنگڈم میں آپ کا انکار کریں گے. 1000 سال میں ایسی قومیں ہوں گی اور ایسے لوگ ہوں گے جو یسوع کو تخت پہ بیٹھا دیکھ کر بھی اسے سجدہ نہیں کریں گے. افسوس کی بات ہے, بے حد افسوس کی بات ہے کہ انسان اتنا سخت دل ہو سکتا ہے. اور میں آدم کے بارے میں سوچتا ہوں کہ 970 سال میں آدم نے توبہ نہیں کی. اس بات پہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ پوری زندگی جتنی 70 سال ہوتی ہے, 80 سال ہوتی ہے, ساری زندگی چرچ جاتے رہتے ہیں, نہ سچائی سے چلتے ہیں, نہ کلام سنتے ہیں, نہ کلام پر عمل کرتے ہیں. یہ بڑی حیرانگی کی بات ہوتی ہے. اگر لوگ ہر سنڈے کلام سن کے انکار کر سکتے ہیں تو یسوع کو سامنے دیکھ کے بھی انکار کر سکتے ہیں. لوگوں کی زندگی میں معجزات ہو چکے ہیں, اپنی برکت لیتے ہیں تو غائب, پھر وہی شراب, پھر وہی سگریٹ, پھر وہی حرام کاری, پھر وہی زنا کاری. کب باز آئیں گے؟ اور ایسے لوگ یہ امید لگائیں کہ یسوع آئے گا اور میں آسمان پہ چلا جاؤں گا یا بادشاہی میں جاؤں گا. ہرگز نہیں. ڈونٹ فول یور سیلف. اپنے آپ کو آپ بے وقوف مت بنائیں. خدا ہر چیز کو کیلکولیٹ کر رہا ہے, ہر چیز لکھی جا رہی ہے. یہ 1000 سال جب آگے چلتے ہیں ہم 20ویں باب میں, اب 1000 سال میں کیا ہوگا یہ 20ویں باب میں لکھا ہے. سو لیٹس گو انٹو the second phase of second coming. So the third phase of the second coming. So پہلی فیز ریپچر ہے, دوسری فیز خداوند یسوع کا زمین پر آنا ہے, اب تیسری فیز ہے 1000 سالہ بادشاہی. پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں اتاہ گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی. اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا اور اسے اتاہ گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے. اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے. پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت. ہاللیلویہ. یہ میں اور آپ اگر ریپچر میں چلے گئے ہیں تو ہم نے آ کے باقی برگزیدوں کو جو 7 سالوں میں مارے گئے یا ایمان لے آئے, اب ہم نے ان کو جج نہیں کرنا, ہم نے ان کو ریوارڈ دینے ہیں ان کے کردار کے مطابق. سو لکھا ہے کہ عدالت کن کے سپرد کی گئی؟ وہ جو تخت پر بیٹھے تھے. کون بیٹھے تھے؟ وہ جو ریپچر میں چلے گئے تھے.
ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی۔ وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے۔ ہاللیلویہ۔ اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے، باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ پہلی قیامت یہ ہے۔ سو یہ ججمنٹ نہیں ہو رہی ہے یہاں پر، یہاں ریوارڈ دیے جا رہے ہیں۔ جو ججمنٹ ہے گنہگاروں کی، وہ 1000 برس کے بعد ہوگی۔ آمین۔ اب آگے چلتے ہیں۔ مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ ہاللیلویہ۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمیں پہلی قیامت میں شریک ہونا ہے، ریپچر میں جانا ہے۔ اگر ریپچر میں نہیں گئے تو وہ 7 سال کی جو ٹریبولیشن ہے، جس کو گریٹ ٹریبولیشن کہتے ہیں، اس میں پسنا پڑے گا۔ اگر اس میں آپ مارے گئے تو پھر آپ جا کے ملینیم میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ پھر پہلے وہ لوگ زندہ کیے جو اب مر رہے ہیں۔ مسیح کی خوشخبری کے وسیلے سے، کلام کی وسیلے سے اب جو مارے جا رہے ہیں وہ ریپچر میں زندہ کیے جائیں گے۔ پھر جو بچ جائیں گے، ان میں جو برگزیدہ اور راست باز لوگ 7 سالوں میں مارے جائیں گے، وہ یہاں پر زندہ کیے جائیں گے۔ پھر ان کو بادشاہیاں دی جائیں گی، ہمیں بھی بادشاہی دی جائے گی۔ لکھا ہے 6 آیت میں، 20واں باب 6، مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہاللیلویہ، اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ جو 1000 سال تک کریں گے وہی آگے بھی کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ جو 1000 سال میں کریں گے وہ آگے بھی کریں گے۔ آمین۔ آگے چلتے ہیں۔ شیطان کی شکست، 7ویں آیت، اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف ہوں گی، یعنی جوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا، اس کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی، اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہروں کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 1000 سالہ بادشاہی میں بھی خداوند یسوع کا اقرار نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے، سچے لوگوں کو تنگ کریں گے، ستائیں گے، اور مگر وہ غالب نہ آ سکیں گے۔ اور لکھا ہے کہ شیطان اس لیے چھوڑا جائے گا کہ جب وہ اذیت دینے کی کوشش کرے گا تو آسمان سے آگ نازل ہوگی، اور وہ سارے لوگ خداوند ختم کر دے گا۔ جو ایک لاسٹ چانس جو خداوند نے دیا ان کو توبہ کرنے کے لیے، انہوں نے وہ بھی مس کر دیا۔ These are the people۔ اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندھک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا، جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی ہوگا، اور وہ دن رات ابدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اس کے بعد کا دور پھر عدالت ہوگی۔ کن کی؟ جنہوں نے ہر دور میں، نہ اس دور میں، نہ 7 سال میں، نہ 1000 سال میں کبھی توبہ نہیں کی، اور کلام سنا اور اس کو ریجیکٹ کیا، اور سنا اور ریجیکٹ کیا، اور مسیح کا انکار کیا، اب ان لوگوں کی عدالت ہوگی۔ پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئی۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔
ابھی مزید سو آپ کو چرچ ایج سمجھ آ گئی، جس میں اب ہم ہیں 6 دن پورے ہو چکے ہیں، ہم ایکسٹینڈڈ 6th ڈے میں ہیں. اب کبھی بھی ریپچر ہو سکتا ہے، 20 سال میں ہو جائے، 10 سال میں ہو جائے، 30 سال میں ہو جائے، 50 سال میں ہو جائے. It is not going to be another 1000 years. Definitely not. ایک بات کی گارنٹی ہے، it may not be another 100 years. So جو calculations کہتی ہیں scholars اور theologians کہہ رہے ہیں it would be between next 50 years. 20 to 50 years میں رپچر ہوگا. اور زمین پر آپ کو نشان بتائے جا چکے ہیں، اور ایک بڑا نشان میں آپ کو اگلے ہفتے بتاؤں گا، جس سے آپ کو کنفرمیشن ہو جائے کہ ہم کتنے نزدیک ہیں. ہاللیلویا. سو ایکسائٹیڈ رہیں، اگلے ہفتے تک میں وہ سسپینس رکھوں. سو پہلا یہ چرچ ایج ہے جو کبھی بھی اینڈ ہو جائے گی. ریپچر ہوگا، برگزیدہ اٹھائے جائیں گے، دوگلے مسیح چھوڑ دیے جائیں گے تاکہ اذیت میں پڑھ کے توبہ کر لیں. اور جب خداوند یسوع بادشاہی کے لیے زمین پر اترے 7 سال کے بعد، تو پھر وہ توبہ کر چکے ہوں اور تب بھی ان کے پاس چانس ہے کہ وہ بچ جائیں. پھر 1000 سالہ بادشاہت ملے گی، شیطان باندھ دیا جائے گا، اس کے ساری ڈیمنز، ساری بدروہیں باندھ کے آگ کی جھیل میں پھینک دی جائیں گی. شیطان کلا رہ جائے گا، اس کا کوئی ایجنٹ یہاں پر نہیں رہے گا. شیطان اکیلا ہوگا، 1000 سال تک باندھا جائے گا، ہمیں ریوارڈ ملیں گے، ہم بادشاہی کریں گے. 1000 سال کے بعد ان لوگوں کو اذیت دینے کے لیے شیطان کھولا جائے گا تاکہ ان کو ستائے اور وہ پھر توبہ کر لیں. مگر نہیں کریں گے تو آسمان سے آگ اترے گی، ان لوگوں کو جلا دے گی، اور شیطان باندھ کے اور وہ تمام گنہگار باندھ کے آگ کی جھیل میں ڈال دیے جائیں گے، اور تمام لوگوں کی ججمنٹ ہوگی جنہوں نے کبھی خداوند یسوع کو قبول نہیں کیا. پھر خاتمہ ہوگا، اور اس کے بعد 21واں باب آئے گا جو لکھا ہے کہ گریٹ وائٹ تھرون، اور آسمان سے خدا باپ اترے گا. پاکرو چرچ ایج میں ہے. آج تک جب سے پینتیکوست کے دن پاکرو اترا ہے وہ زمین پر ہی ہے اور کبھی اوپر نہیں جائے گا. بیٹا آسمان سے آئے گا، بیٹا آ کے ساری تیاری کرے گا. جب شیطان باندھ دیا جائے گا، گنہگار آگ کی جھیل میں ڈال دیے جائیں گے، ساری چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا، تو پھر آسمانی باپ اپنے جلال کے ساتھ زمین پر آئے گا. ہاللیلویہ. پاکرو اور بیٹا مل کر باپ کے لیے زمین کو تیار کریں گے. اب آسمان ختم کر دیا جائے گا، سورج اور چاند گرا دیے جائیں گے، پلانٹس کی کوئی ضرورت نہیں رہ جائے گی، کیونکہ خدا کا جلال اس زمین کو ہمیشہ روشن رکھے گا اور کبھی رات نہ ہوگی. That means that eternity will start and remains forever. کیلنڈر کی کوئی ضرورت نہیں ہے because it's a day forever. ہاللیلویہ. اور 21ویں باب میں لکھا ہے پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان پہلی زمین جاتی رہی اور سمندر بھی نہ رہا. پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانندہ راستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو. پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا، اور وہ ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا. اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ، نہ درد. پہلی چیزیں جاتی رہیں. ہاللیلویہ. اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ، میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. پھر اس نے کہا لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہے. ہاللیلویہ. یہ باتیں سچ اور برحق ہے. اس نے بھی لکھا، آپ بھی لکھیں. وہ بھی چلا اور ایمان لایا، آپ بھی کلام پر چلیں اور ایمان لائیں اور اس بادشاہی کے وارث بن سکیں. اس بادشاہی کو پانے کے لیے روز کشتی کرنا ضروری ہے. روز ایک جنگ لڑنی ہے اپنے جسم کے ساتھ اور حالات کے ساتھ، اور فتح سے بڑھ کر غلبہ ہمیں مل چکا ہے. ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں. 9ویں آیت میں لکھا ہے نیا یروشلم. پھر ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے، وہ پچھلی 7 آفتوں سے بھرے ہوئے تھے. 10ویں آیت. اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا، اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے
خدا کے پاس سے اترتے دیکھا اور اس میں خدا کا جلال اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس یشب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو. اور آگے تمام آیات میں اس شہر کی سارا ذکر ہے جو میں نے پچھلی بار بھی پڑھا تھا, اور اس کی جو پیمائش کی گئی وہ میرے اندازے کے مطابق یہاں سے لے کر آئرلینڈ تک ہے, تقریباً 1800-2000 کلومیٹر بنتی ہے, میل بنتی ہے. That is how big the New Jerusalem will be. اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی سب برابر ہے. Hallelujah. Huge, massive city جو پوری دنیا کا اور ساری گیلیکسیز کا ہیڈ کوارٹر ہوگا, اور یہاں سے خدا بیٹھ کے آسمانی باپ, بیٹا, پاکرو اور ہم ساری کریشن کو کنٹرول کریں گے. 22ویں باب کی ہم پہلی آیت دیکھیں. پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک درخت دکھایا جو خدا اور برا کے تخت یعنی باپ اور بیٹے کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا, یعنی نیا یروشلم, اور دریا کے وار پر زندگی کا درخت تھا. اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا, اور اس درخت کے پتوں میں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی, اور پھر لعنت نہ ہوگی. اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے. ہاللیلویہ. اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا. پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے, کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. This is the authenticity of the word of God. Unchanging, always coming to pass. ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں. اینڈ میں لکھا ہے eternity, new heaven and earth. خدا ان کا شکر کرتے ہیں. یہ ہماری منزل ہے. This is our destiny. اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جتنے لوگ آگ کی جھیل میں ڈالے گئے ہیں وہ دن رات کراہیں گے. ان کی آہوزاری اور ان کی تکلیف دیکھے کسی کو مجال نہیں ہوگی کہ زندہ خدا کی حقارت کرے اور اس کا انکار کرے. یہ ایک ایسا پنشمنٹ سسٹم ہے جو ہمیشہ کے لیے ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گا. اگر آپ کے سامنے ہر روز کسی چور کو کوڑے مارے جاتے ہوں تو مجال ہے کوئی چوری کرے. اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں. اگر آپ کی آنکھوں کے آپ کے گھر کے باہر کسی چور کو کھڑا کر کے کسی زناکار کو روز کوڑے مارے جائیں تو آپ کی مجال نہیں ہوگی اس کی تکلیف دیکھ کے کہ آپ وہ حرکت کریں جو اس نے کی تھی. When you see people being tormented day and night forever, کرب میں اذیت میں مبتلا ہے, you will never choose to do that. Fear of the Lord is the only way to walk straight with the Lord. خداوند کا خوف ہی ایک چیز ہے جو آپ کو ہر برائی سے, ہر بلا سے اور ہر بری روش سے باز رکھتی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ مسیحوں میں خدا کا خوف نہیں ہے. ابدی موت کا کوئی ڈر نہیں ہے. خدا کے رحم اور فضل کا ناجائز استعمال ہے. اپنے کام کروانے کے لیے خدا کو چندہ دے کے سوچتے ہیں ہم نے رشوت دے دی ہے. خریدنا چاہتے ہیں, بزنس کرتے ہیں خدا کے ساتھ. افسوس ہے ایسے مسیحوں پر. آپ کی زندگی سچائی میں چلنی چاہیے, پاکیزگی میں چلنی چاہیے, اور سچ پر چلنے کے لیے آپ کو بہت سی قربانیاں دینی پڑیں گی. اگلے ہفتے I will tell you what you need to do and how far you must go to enter the kingdom of heaven. Hallelujah. خدا نے اپنا مددگار ہمیں بخشا ہے. کیوں؟ کیونکہ خداوند جانتا ہے کہ ہم اپنی کوشش میں, اپنی طاقت میں یہ نہیں کر سکتے. اس لیے مددگار ہمیں بخشا گیا ہے. فرشتے آپ کے ارد گرد ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں. آسمان کی بادشاہی آپ کے گھر میں, آپ کی زندگی میں آ چکی ہے. اس میں قائم رہنا آپ کا فرض ہے. اس کو اپنے اندر رکھنا آپ کا فرض ہے. اس کی حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے. میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو راستی اور سچائی اور پاکیزگی سے چلنے کی قوت دے, ہمت دے, ہدایت دے, تاکہ آپ آخر تک غالب آئے اور آسمان کی بادشاہی میں شامل ہو سکے. ہاللیلویہ. پولس رسول کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس خیمہ سے, اس بدن کے خیمے سے نکل کر اپنے منجی کے پاس چلا جاؤں جس کے لیے میں دن رات مصیبتیں. کہتا ہے لیکن میں تمہارے لیے, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اکیلا نہ جاؤں, میں بہت سو کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں.
हालेलुया। हम ये मुसीबतें और ये सारी तोहमतें और ये सारे इल्जाम और हर मुसीबत इसलिए सहते हैं कि हम आप सबको साथ लेकर जा सकें। हालेलुया। इसलिए खुदावंद ने हमें भेजा है, इसलिए खुदावंद ने ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री खड़ी की है, इसलिए कलीसिया इंटरनेशनल खड़ी की है, इसलिए बाकी कलीसियाएं खड़ी की है, इसलिए खुदा ने अपने नबी भेजे हैं, रसूल भेजे हैं, मुबशर भेजे हैं, उस्ताद भेजे हैं कि आप उनकी सुने और रास्ते पर चले, क्योंकि वो जगह बरगजीदों की है। हालेलुया। और कौन से लोग नहीं जाएंगे, मेरे साथ पढ़े, जो नहीं जाएंगे। इक्कीसवां बाब और उसकी 26वीं आयत और 27वीं आयत पढ़ते हैं। रेवलेशन चैप्टर 21, 26 एंड 27। और लोग कौमों की शान शौकत और इज्जत का सामान उसमें लाएंगे, और उसमें कोई नापाक चीज या नापाक शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें घड़ता है हरगिज दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताबे हयात में लिखे। तो अगर मसीही है और वो गैर ज़बान बोलता है और झूठ भी बोलता है राज्य के, वो भूल जाए कि वो यहां जाएगा। I don't believe कि once saved ever saved. No. If you are saved, you must live a saved life. अगर आप नजात पा चुके हैं तो नजात याफ्ता जिंदगी गुजारना आप पर फर्ज है। इट इज रिक्वायर्ड। नजात याफ्ता जिंदगी, आम जिंदगी नहीं, नजात याफ्ता जिंदगी। एक और चैप्टर 22 में पढ़े, 14वीं आयत, 22वां बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतप्रस्त और लिसन टू मी, झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेंगे। झूठी बात करने वाला और उसको शौक से सुनने वाला, दोनों पर एक ही सजा है। सो अगर कोई आपको वर्गदाने के लिए, किसी मैटर में आपको इन्वॉल्व करने के लिए किसी की बात कर रहा है, तो ये आपका फर्ज है कि उसको वहीं स्टॉप करें, क्योंकि वो आपकी आखिरत लूट लेगा। आप कहेंगे मैं तो नहीं थी की खुदावन जी, मैं तो सिर्फ सुनिया ही सी। खुदावन कह रहा मैंने लिखा था। झूठी बात सुनने वाला और घड़ने वाला दोनों। और खुदावन ने कुछ लोगों को कुत्ते कहा है, मैंने नहीं लिखा, कलाम में लिखा है। कुत्ते वो लोग हैं जिनकी जात में खुद गर्जी है, स्टबर्ननेस है। वो किसी भाई को, किसी बहन को खुशहाल देख नहीं सकते, किसी की खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि कुत्ते की सबसे गंदी आदत यह है कि वो अपने मालिक को तो वफादार है, मगर अपने हम जिन्स को देख नहीं सकता। जेलसी से, क्रोध से भरा होता है। जरा सा एक कुत्ता दूसरे को देख ले, चाहे इतना सा और इतने बड़े कुत्ते को देखे, वो नहीं पै जाता है। बंदा सोचे कि सबसे छोटे साइज का कुत्ता इतने बड़े कुत्ते का कैसे मुकाबला करेगा, इट जस्ट बार्क्स, उस पर भौंकता है। इसलिए ऐसे कैरेक्टर्स को कुत्ते लिखा गया है जो अपने भाई के मुखालिफ है, जो अपने मसीह भाई को फाड़ते और चीरते और उनकी बदनामी करते हैं, उन पर दाग लगाते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। बाइबल कॉल्स देम डॉग्स। लिखा है कि कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेगा। मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की अस्लो नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। आज की इस सेशन को मैं यहां